तुम मुझे बांटने का सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? खौफ नहीं आता? वो पलट गई, आंखें सख्ती से बंद की जैसे आंसू छुपा रही हो। जफर, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। सीनत करती है, मैं नहीं करती। वो आगे बढ़ा, बाजू से थाम कर उसे अपनी तरफ किया। मेरी आंखों में देखो और बोलो कि ईमान शाह को मुझसे मोहब्बत नहीं, ईमान को तुमसे मोहब्बत नहीं। उसकी आंखों में देखते हुए कह रही थी, मगर आंखें भीग गई थी। जफर उसे धुंधला नजर आ रहा था। तुम्हें कसम है मेरे सर की, यूं मत करो मेरे साथ। तभी कमरे के दरवाजे पर अचानक से दस्तक हुई थी। समीशा कमरे में दाखिल हुए। अपने बाप को कमरे में दाखिल होते देख वो पीछे हटी। क्या हुआ? कुछ नहीं। समीशा आगे बढ़े और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखा। जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है वो बेहतरीन है। क्या तुम्हें इस पर एतराज है? मुझे कोई एतराज नहीं। ईमान की नज़रें जफ़र पर थीं और जफ़र भी उसे ही देख रहा था। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? हाँ, मैं छोड़ दूंगा। नेकी और पूछ पूछ। ईमान शाह मुस्कुराई। बिल्कुल, मुझे टाइम पर किसी जगह पहुंचना नेकी का ही काम है मोहतरम। आप लोगों को सवाब मिलेगा और सवाब कमाने के लिए तो कोई भी इंसान तैयार होता है। वो बड़े मान के साथ गाड़ी के आगे वाली नशिस्त पर बैठ गई थी। वो मुस्कुराया और ड्राइविंग सीट संभालता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। आज बहुत प्यारी लग रही हो। ईमान ने अदा से नजरें चुराई। गाड़ी चला, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम है, मुझे मत देखो। वो हंस पड़ा। यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी रुकी। ईमान ने उसकी तरफ देखा। चलती हूँ। वो उतरी, आगे बढ़ने लगी, फिर रुकी और मुड़ी। जफ़र मुस्कुराया। वो हमेशा उसे यूं ही रुक कर पलट कर देखा करती थी और वो मुस्कुरा दिया करता था। वो जब तक यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं गई थी वो तब तक वहाँ खड़ा रहा। उसके अंदर जाते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। तुम क्यों मुंह फुला कर बैठी हो ज़ीनत? सुबह तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते थे? क्यों करना था इंतज़ार? तुमने मुझे बताया था क्या तुम्हें भी कहीं जाना है? मुझे भी छोड़ देते कहीं पर। मेरे मुताबिक तुम्हारी पढ़ाई तो ख़त्म हो चुकी है और तुम सुबह को कहीं नहीं जाती। फ़िलहाल तो तुम इंटर्नशिप की तैयारियों में हो। हाँ, तो कहीं इंटर्नशिप के लिए भी तो जा सकती हो ना। सिर्फ ईमान की जिम्मेदारी नहीं है तुम पर, मेरी भी लागू होती है। चलो नेक्स्ट टाइम तुमसे पूछ लूँगा। तब भी क्यों हुई हो? तभी नहीं हुई, बुरा लगा है मुझे। क्यों बुरा लगा? वो धड़ाम से सोफे पर बैठा जैसे बहुत थका हुआ हो। तभी घर में समीशा दाखिल हुए। वो ईमान और जीनत के वालिद थे। जीनत उनकी बड़ी औलाद थी जिससे उन्हें बेहद मोहब्बत थी और ईमान उनकी छोटी बेटी थी जिससे भी वो बहुत मोहब्बत करते थे, मगर जीनत से जितनी मोहब्बत करते थे उतनी उन्होंने किसी से भी नहीं की थी। सामने जीनत को देखकर वो आगे बढ़े और पहले उसे गले से लगाया। मेरे बेटे का मुंह क्यों फूला हुआ है? पूछे ना अपने इस लाडले भाई की औलाद से, तो सुबह मुझे क्यों छोड़ कर गया था? चचा, मुझे नहीं पता था इसे कहीं जाना है। क्यों करते हो मेरी बेटी के साथ ऐसा? जानबूझकर नहीं करता, आप जानते हैं। चलो जीनत, माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करेगा। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले तो जीनत ने मज़ीद मुंह फुलाया। जफ़र शाह के वालिदैन का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। उसके चचा और चची ने उसकी परवरिश की थी। जीनत शाह, ईमान शाह उसके चचा की बेटियां थीं और ये तीनों ही साथ बड़े हुए थे। जीनत ईमान से 4 साल बड़ी थी और जफ़र दोनों से बड़ा था। जफ़र नहीं जानता था मगर ईमान को बहुत मोहब्बत थी जफ़र से। वो उससे ज़्यादा ऑब्सेस्ड लगती थी, हर चीज़ उससे करवाना चाहती थी। अलबत्ता जफ़र की उस पर ऐसी कोई नज़र नहीं थी। वो तो उसे अपनी कज़न की तरह ट्रीट करता था मगर वो बताती नहीं थी। मगर उसकी हरकत उसे अक्सर उलझन होती थी। वो कहता नहीं था, वो अलग बात थी, क्योंकि जीनत समीशा की लाडली बेटी थी। कोई इसकी गलतियाँ उसे काउंट नहीं करवाता था जबकि करवानी चाहिए थी। ये इन सब की बहुत बड़ी गलती थी कि वो उसे उसकी गलतियाँ नहीं बताते थे, नहीं समझाते थे, इसीलिए वो ज़िद्दी हो गई थी। वो वही चाहती थी उसे मिले जो वो सोचती थी, ख्वाहिश करती थी। मगर जो इंसान सोचे चाहे, ज़रूरी तो नहीं कि वो सब कुछ मिले। मगर जीनत वही चाह रही थी ज़िंदगी से। वो जानती थी जफ़र उससे मोहब्बत नहीं करता। वो शायद ईमान को चाहता है और ईमान शायद जफ़र को चाहती है। मगर वो ज़िद पर अड़ी हुई थी, अपने साथ ज़िद कर रही थी। शायद ज़िंदगी से वो चाह रही थी जो उसका नहीं था। और अक्सर जो हमारा नहीं होता हम उसे चाहने की जस्तजू करते हैं तो नुकसान ही पाते हैं। अच्छा ना, कहाँ जा रही हो? नींद आ रही है मुझे। तुम सारी रात बिठाकर मुझे कहानी बताओगे और मैं थक जाऊंगी। जफ़र ने ईमान की शक्ल देखी। मुझे पता है तुम लॉ पढ़ रही हो, मगर ज़िंदगी में कायदा कानून नहीं देखे जाते मोहतरमा। मेरे साथ बैठ जाओ, मेरी बात सुन लो। मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगता है। जानती हूँ, मगर अम्मी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया ना
तो वो सौत आने देंगी मुझे। एक तो तुम्हारे माँ बाप का मुझे समझ में नहीं आता, तुम अडॉप्ट हुई हो क्या? तो वो हंस पड़ी। तुम्हारे सामने ही बड़ी हुई हूँ। तुम बताओ, हम दोनों से बड़े हो, किधर से लाए थे मुझे? तो वो हंस पड़ा। मजाक कर रहा हूँ। वो दोनों बहुत प्यार करते हैं तुमसे। पता नहीं करते होंगे, कभी कभी लगता है मुझे कि करते ही हैं। बैठ जाओ ना। वो उसके दोनों हाथ थाम कर उसे अपने सामने बिठा चुका था। वो फिर से उसे वही कहानी बता रहा था जो उससे चंद मिनट पहले बता रहा था। वो खिलखिला कर हंसने लगी। वो हंस रही थी और उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरी बात मानो? ईमान से पूछे बगैर वो करो जो मैं तुम्हें कहती हूँ। ईमान से पूछे बगैर का क्या मकसद है? मैं वो कर सकता हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये मुनासिब नहीं। तुम कराची जाना चाहती हो, चचा के साथ चली जाओ। मेरे साथ अकेले कैसे चल सकती हो? अगर मेरे बजाय ईमान ये तुमसे कहती तो तुम ये नहीं करते। मैं उसे भी ऐसा ही कहता। अव्वल तो ये कि वो ऐसी बात ही ना करती, और अगर करती भी तो मैं उसे ऐसे ही मना कर देता। और बार बार ईमान का तस्करा करना, उसके एग्जाम्पल देना बंद करो, क्योंकि ईमान की बात अलग है। क्यों? उसकी बात क्यों अलग है? वो आगे बढ़ी और अपने हाथ उसके कॉलर पर रखते उसकी तरफ देखने लगी। तो वो शशतर सा पीछे हटा। क्या कर रही हो? तुम्हें बता रही हूँ कि तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, मगर तुम नहीं हो। तुम मेरी कज़न हो और मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। हमारे बीच में इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं नहीं करता। वो जैसे इस एतराफ़ पर ठिठका था। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, वो बहकती हुई कह रही थी, हाथ उसके गले में डालती हुई उसे बहका रही थी। वो शायद मर्द की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाह रही थी, मगर वो ऐसा मर्द था ही नहीं। उसे दोनों हाथों से दूर कर चुका था। देखो ज़ीनत, तमीज़ से रहो मेरे साथ, वरना मेरे चचा से शिकायत कर दूंगा। तुम शायद मुझे फॉर ग्रांटेड ले रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये कहता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया। मेरी तरफ देखो ना, क्या हुआ? अपसेट क्यों हो इतने? मेरे लिए क्या महसूस करती हो? आप मेरे लिए क्या महसूस करते हैं? वो खामोश हुआ। मैं बहुत बहुत चाहता हूँ तुम्हें। वो आगे बढ़ के ईमान के हाथ थाम चुका था। ईमान ज़फ़र की आंखों में देख रही थी। क्या तुम चाहती हो मुझे? बेहद चाहती हूँ, वो मिनमिनाई, बहुत मध्यम लहजे में, जैसे खुद से भी छुपा रही हो। मगर वो सुन हो चुका था। चचा से बात करनी है मैंने। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, किसी भी देर के बगैर। मगर मेरी पढ़ाई चल रही है अभी तो। तुम मुझे जानती हो, मुझे से कोई एतराज़ नहीं है, तुम पढ़ती रहो, मगर मैं इसमें और डिले नहीं कर सकता। मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। डर? डर क्यों लग रहा है? हम साथ रहते हैं, साथ बड़े हुए हैं, हमें कौन अलग कर सकता है? बाबा को तो कोई एतराज़ नहीं होगा आप पर। उन्हें नहीं होगा, मगर वो पलट कर आसमान की तरफ देखने लगा। अब वो उसे क्या कहता कि उसकी बहन। ज़फ़र ने सर झटका। तुम बस बोलो, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मुझे आप पर क्या एतराज़ हो सकता है? वो मुस्कुराई तो जवाब में वो मुस्कुरा दिया। मैं जान से मार दूंगी उसे अगर तुमने उससे शादी करने का सोचा तो। वो जो ऑफिस में काम करने में मसरूफ़ था, दरवाज़ा धड़ाम से खोलती हुई उसके सामने चीख रही थी। तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? यहाँ चचा भी होते हैं। अगर उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली ना तो बहुत इंसल्ट होगी उनकी। वो मेरे बाबा, वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। अलबत्ता तुम डरो। अगर मैंने उन्हें बता दिया ना कि तुम उनकी जीनत का दिल तोड़ रहे हो तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। उन्हीं की ढील की वजह से तुम भूल गई हो कि तुम एक लड़की हो और लड़की को अपनी इज्जत करवानी आनी चाहिए। मैं बहुत इज्जत करता हूँ तुम्हारी। तुम चचा की बड़ी बेटी हो, मगर जीनत, तुम हद पार कर रही हो। मैं हद नहीं पार कर रही। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखो, ऐसी बातें मत करो। मैं और ईमान एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। ओह, तो तुम ईमान को फंसा चुके हो। मैंने उसे नहीं फंसाया। मैंने चचा से उसका हाथ मांगना है, बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ। ईमान तुम्हारे जैसी नहीं है। ओह, तुम्हें ईमान से बुरी, और ईमान का किरदार बड़ा आला है और मैं बुरी? परफेक्ट। वो तालियां बजाने लगी। वो उठा और उसके सामने आके खड़ा हो गया। क्या चाहती? वो नज़दीक हुई, हाथ उसके रुखसार पर रखा। उसकी बेबाकी पर ठिठका था। क्या कर रही हो? मोहब्बत करती हूँ मैं नहीं करता। वो हाथ छटक चुका था। और यूं मुझे छूने की कोशिश मत किया करो, तुम मेरी कुछ नहीं लगती। हम ना महरम। हाँ, ईमान का हाथ पकड़ सकते हो, उससे मोहब्बत कर सकते हो। मैं छूती हूँ तो तुम्हें जायज़ और नाजायज़ याद आ जाता है। देखो, जो तुम करती हो उससे मैं कंसर्न नहीं होता। प्लीज़ अपनी हद में रहा करो। नहीं रहती हद में। क्या करोगे?
تم سے پہلے میں پاپا سے بات کروں گی. تم صرف میرے سوچ ہے تمہاری. تم مجھے اور ایمان کو الگ نہیں کر سکتے. چیلنج کر رہے؟ ہاں، یوں سمجھ لو کہ چیلنج کر رہا ہوں. پھر دیکھتے جا. اس کی کالر کو چھیڑتے ہوئے بولی، نزدیک ہو کر آنکھوں میں دیکھتے ہوئے. میں کیا کرتی ہوں؟ آخر آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ میں چاہتی ہوں تھوڑا وقت دیں مجھے، میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائیں. میں نے آپ سے ہی شادی کرنی، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں جاؤں گی. وہ اتنے پیارے انداز میں بول رہی تھی، نظریں جھکائے تو وہ مسکرایا. تم اتنی پیاری کیوں ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. ایمان نے کاندھے اچکائے. مجھ سے محبت ہے نا؟ وہ دیوار سے ٹیک لگائے، بازو باندھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا. ایمان نے بھی دیوار سے ٹیک لگائی اور مسکرائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کہوں ہاں تو کیا کہیں گے؟ وہ مسکرایا اور بولا، مجھے کوئی شک نہیں. میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو. ایمان کا سر جھکا، ایک خوبصورت مسکراہٹ چہرے پر بکھری. تو بس میں نے شادی کر کے کہیں اور نہیں جانا. میں تو یہاں راج کرتی ہوں اور یہیں رہوں گی. وہ اتراتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا. شاباش، انہی لفظوں پر قائم رہنا. میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر. اللہ نہ کرے. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ نے عمر گزارنی ہے میرے ساتھ، میرے ہو کر رہنا ہے. میں تمہارا ہی ہو کر رہنا چاہتا ہوں. تم بس پیچھے مت ہٹنا. میں کیوں ہٹنے لگی پیچھے؟ وہ آگے بڑھا، اس کے بہت نزدیک کھڑا تھا. دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھ رہی تھیں. ایمان نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. کیا چاہتے تم سے؟ ایمان کو چاہتا. ایمان آپ کی ہے. وہ مان سے بولی تھی کہ اس سے آگے کچھ کہہ ہی نہیں سکا. آنکھوں سے دیکھتی ہوئی باور کروا رہی تھی کہ وہ صرف اسی کی ہے. اسے اور کیا کہہ سکتا تھا؟ وہ اس کی تھی اور اس کے علاوہ ظفر شاہ کو اور کچھ نہیں چاہیے تھا. ظفر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی کتاب بند کر چکے تھے. آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں. بتاؤ نا ظفر کیسا لگتا ہے تمہیں؟ وہ پین منہ میں ڈالتی ہوئی آنکھوں کو گول کر چکی تھی. پردے ہوا سے اڑ رہے تھے. ان کو دیکھنے لگی تو جیسے اسے اپنے آس پاس ظفر کی خوشبو محسوس ہوئی. آنکھیں بند ہوئی تھی. وہ اس حصار کو محسوس کرنے لگی تھی. زینت بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی. وہ مکمل طور پر محبت میں لگتی تھی. زینت محبت کے احساس سے بہت اچھے سے واقف تھی. وہ خود بھی محبت میں تھی. کیسے نہیں سمجھ سکتی تھی کہ اس کی بہن بھی محبت میں ہے. وہ ایمان کو دیکھے جا رہی تھی. ایمان نے آنکھیں کھولیں تو ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی. بہت اچھا ہے، بہت زیادہ. تم محبت کرتی ہو اس سے؟ اگر آپ پوچھ رہی ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، ہاں میں ظفر شاہ سے بہت محبت کرتی ہوں. میں نے اس کے علاوہ آج تک کسی کے بارے میں نہیں سوچا. مجھے محفوظ رکھتا ہے. میں ان کے حصار میں ہمیشہ محفوظ رہی. وہ کہہ رہی تھی اور زینت کو لگا کہ سب سے پہلے اسے اپنی بہن کا دل توڑنا ہے. اتنے برے طریقے سے کہ وہ ظفر اسے خود اپنے ہاتھوں سے دے دے. وہ چائے لے کر اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے دروازہ نوک کرنے سے پہلے کچھ سنا. ہاں میں نے دیکھا ہے ظفر بہت خیال رکھتا ہے ایمان کا. اس کی امی کہہ رہی تھیں. راکنگ چیئر پر بیٹھے سمیشا کی راکنگ رکی. تم بھی یہی چاہتی ہو؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. وہ مسکرائے. میری ایمان اور ظفر بیسٹ ہیں آپس میں. زینت کے لیے تو میں جو سوچتا ہوں وہ کوئی خواب ہوگا، کوئی ایسا پس منظر جو سب سے حسین. میری بیٹی اتنی حسین ہے کہ اس کا نصیب بھی ویسا ہی ہوگا. کوئی اسے چاہے گا اور وہ اسے چاہے گی. آپ زینت کے لیے ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ وہ مجھے بہت عزیز ہے، تم جانتی ہو. زینت کی امی مسکرائیں. آپ بہت محبت کرتے ہیں اس سے، جانتی ہوں، مگر ایمان بھی ہماری ہی بیٹی ہے. ہاں تو ظفر ہمارا بچہ ہے. اگر ان دونوں میں آپس میں کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر وہ کمرے میں اندر گئی ہی نہیں تھی. اس کے بابا اس کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے؟ ظفر کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہ کیوں ایمان اور ظفر کو ساتھ چاہتے تھے؟ وہ کیوں چاہتے تھے کہ زینت گھر چھوڑ کر چلی جائے اور ایمان ساری زندگی ان کے ساتھ رہے؟ وہ بے حد غصے کا شکار تھی. آخر سب کو ایمان کی ہی کیوں پڑی تھی؟ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو وہ کار سے ٹیک لگائے، بازو باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ مسکرائی. لینے آیا مجھے؟ بالکل. میں نے سوچا آج تم میری شکل دیکھو، جس سے تمہارا دن خاص گزرے. تو وہ اترائی. ظفر نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ اس کے لیے کھولا اور وہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی. مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے. اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بیزی ہوتے ہیں نا آپ، اس لیے. روز روز تو مجھے چھوڑنے اور پک کرنے کے لیے نہیں آ سکتے، مگر میں آ جاتا ہوں. ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو ایمان کے چہرے پر بکھر گئی. ہاں آپ ہمیشہ آ جاتے ہیں. میں کہوں تب بھی؟
میں نہ کہوں تب بھی؟ اسی انداز میں ایسا مان تھا کہ وہ کچھ آگے کہہ ہی نہیں پایا۔ اور میں ہمیشہ آ جاؤں گا، تم کہو گی تب بھی، تم نہیں کہو گی تب بھی۔ دونوں ہی مسکرائے۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی، زینت بارش میں بھیگے جا رہی تھی۔ گول گول گھومے وہ بارش میں، شاید اپنا غصہ اور فرسٹریشن نکال رہی تھی۔ تب اس کی نظر کار پورچ میں گاڑی رکنے پر پڑی۔ بارش ہو رہی تھی، پہلے ظفر گاڑی سے نکلتا تھا چھاتا کھولے ہوئے، دوسرا دروازہ کھول کر وہ ایمان کو گاڑی سے نکال چکا، چھاتا اس کے اوپر رکھتے ہوئے وہ بڑے پیار سے اندر گھر کے لے جا رہا تھا، بڑے احترام کے ساتھ، جیسے اس کی کل متاع حیات ہو۔ اسے اور غصہ آیا، وہ بارش میں بھیگتی جا رہی تھی، وہ منظر اسے اکسا رہا تھا۔ وہ محبت کرتی تھی ظفر سے، کسی کو وہ کیوں نہیں دکھتی تھی؟ ظفر کو وہ کیوں نہیں دکھتی تھی؟ وہ بھی خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت۔ کزن کی شادی پر چلنے کا کیا پروگرام ہے؟ زینت نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان مسکرائی۔ ظفر کیا کہتا ہے؟ اب تم سب کچھ وہ کرو گی جو ظفر کہے گا؟ نہیں، یعنی وہ ہمارے ساتھ چلے گا نا؟ امی بابا تو ویسے بھی شادیوں میں نہیں جاتے، انہوں نے ہمیں یہ بھیجنا ہے۔ ہاں تو پھر چلو بات کر لو، ظفر سے کرتی ہوں بات۔ زینت مسکرائی، وہ جانتی تھی ایمان کہے گی تو وہ شادی پر ضرور چلے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ایمان کے کہنے پر وہ شادی پر چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کزنس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، 3 فنکشنز تھے، مہندی، بارات، ولیمہ۔ ان تینوں کو وہ تینوں فنکشنز اٹینڈ کرنے تھے۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا تھا، اسے ان دونوں کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنی تھی، جیسے وہ ایک دوسرے سے کچھ دور ہوں، کہ زینت کے لیے آسان ہو سکے کہ وہ ظفر سے شادی کر سکے۔ بہت پیاری لگ رہی ہے، اب میں تمہاری تعریف کس انداز میں کروں؟ ایمان پیچھے ہو، کوئی بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے بالوں کو ایک طرف کرتی ہوئے ایک ادا سے بولی تھی تو وہ مسکرایا۔ میں تمہارے ساتھ بدتمیزی کبھی نہیں کر سکتا، تم جانتی ہو۔ ہاں، اگر میرے ساتھ یہی بدتمیزیاں کرنی ہیں تو بابا سے بات کر لیں، میں اور برداشت نہیں کروں گی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ میں ایمان کو جانتا ہوں، میں تمہیں جانتا ہوں، میں تم سے کچھ برا نہیں چاہتا، بس تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ جن کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے محبوب کو کسی بھی آزمائش میں نہیں ڈالتے، میں تمہیں کسی آزمائش میں ڈال ہی نہیں سکتا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے یقین ہے، میں مذاق کر رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ تھے، سیڑھیوں سے اترے تھے، نیچے فنکشنز جاری تھا، زینت دلہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر کچھ پل کے لیے وہ ٹھہر سی گئی تھی۔ یہ منظر مکمل تھا، وہ دونوں ساتھ میں بہت خوبصورت لگتے تھے۔ زینت نے سر جھٹکا، اسے ہونا تھا ظفر کے ساتھ۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ ایمان تو اسے ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ یہ زینت کی سوچ تھی، مگر وہاں موجود ہر نفوس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ دونوں ساتھ میں بے حد پیارے لگتے ہیں۔ اوہ ہو، تمہارے کپڑوں پر تو مہندی گر گئی۔ ایمان نے منہ بنایا۔ اب کیا کروں؟ جا کر صاف کر کے آؤ۔ سب کمرے مہمانوں سے بھرے ہوئے ہیں، میں کہاں جا کے صاف کر کے آؤں؟ یوسف بھائی کے کمرے میں چلی جاؤ نا۔ یار چلی جاؤ۔ زینت نے اسے دھکا مارا تو وہ یوسف کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے میں پہلے سے یوسف ہے۔ وہ واش روم میں مہندی صاف کرنے کے لیے چلی گئی۔ مہندی صاف کر کے وہ نکلی تو باہر یوسف بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ وہ ٹھٹک کر تھوڑا سا جھجکی، وہ بھی حیران ہوا۔ ایمان؟ تبھی کمرے میں ظفر داخل ہوا۔ ان دونوں کو یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ یوسف اور ظفر بہت اچھے دوست تھے اور زینت یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یوسف ٹھٹکا رہے، یار مجھے نہیں پتا کہ ایمان۔ ظفر مسکرایا۔ میں جانتا ہوں، اس کے کپڑوں پر مہندی گر گئی تھی، وہ صاف کرنے آئی تھی۔ ظفر کو کزن سے پتا چلا تھا کہ وہ یہاں کمرے میں آئی ہوئی، تبھی وہ اس کے پیچھے آیا تھا۔ زینت بھی ظفر کے پیچھے ہی کھڑی تھی، اسے بہت مایوسی ہوئی تھی اپنے پلان کے ناکام ہونے پر۔ وہ دونوں آخر ایک دوسرے پر اتنا اعتبار کیوں کرتے تھے؟ وہ آگے بڑھا اور ایمان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ ایک اچکتی نظر زینت پر بھی ڈالی تھی، کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ زینت کے فورس کرنے پر ہی وہ یوسف کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ تم جو یہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں اس پر شک کر سکتا ہوں یا وہ مجھ پر شک کر سکتی ہے؟ زینت اترائی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی سازش کروں گی؟ مجھے تم پر یقین ہے کہ تم ایسی ہی کوئی سازش کرو گی۔ تم ایک گھٹیا قسم کی لڑکی ہو، تم سے اور کیا ہی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا، تم بہت جانتے ہو مجھے۔ جانتا نہیں ہوں، سمجھنے لگا ہوں کہ تم کتنی گر سکتی ہو۔ ایمان سے دور رہو، اس کے اوپر کوئی بھی بات لانے سے پہلے یہ سوچ لینا، آگے میں ہوں اور مجھ سے برا تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ آج بارات کی رات تھی۔ وہ اپنی بہن کی شکل دیکھنے لگی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایمان نے میرون رنگ کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ زینت آگے بڑھی اور ایمان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بہت پیاری لگ رہی، آپ سے کم۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔
اس نے بہن کے دونوں رخساروں کو چوما تو وہ مسکرائی۔ ایمان کو بہت محبت تھی زینت سے، زینت کو بھی تھی مگر ظفر سے کم۔ وہ ظفر سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ جو آپ چاہیں وہ کر سکتی۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مطلب کچھ بھی۔ زینت جا کر بستر پر بیٹھ گئی تو وہ ٹھٹکی، آپی آپ رو رہی؟ نہیں میں رو نہیں رہی۔ وہ بیٹھ کر بہن کے آنسو صاف کر چکی تھی۔ مجھے وقت پہ پتہ چلے گا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ میں کرتی ہوں، آپ آزما لینا مجھے، ٹھیک ہے؟ یہ وقت بتائے گا۔ بالکل، وقت کب کسی سے کچھ چھپاتا ہے۔ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اسے اپنے باہوں کے حصار میں قید کیے ہوئے تھے، وہ دیوار سے لگی ہوئی تھی۔ ہٹائیں نا، کیا کر رہے ہیں؟ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تمہاری زلفوں میں الجھنا چاہتا ہوں۔ اس سب کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ کر لیں، پھر میں پوری آپ کی۔ یہاں سے واپس چلو، مجھ سے دور نہیں رہ پاؤ گی زیادہ دن تم۔ میں رہنا بھی نہیں چاہتی اور میں رکھوں گا بھی نہیں۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرایا۔ محبت ہے تم سے، جانتی ہوں، یقین ہے مجھے۔ یقین تو مجھے بھی تمہاری محبت پر ہے، تم بس یقین مت توڑنا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کا یقین توڑوں گی؟ نہیں، محبت کرتی ہو مجھ سے، میں جانتا ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ وہ تینوں شادی اٹینڈ کر چکے تھے۔ زینت نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ کچھ خراب کر سکے، مگر ظفر کا بہت اعتبار تھا ایمان پر، اور ایمان کا اس پر۔ وہ کچھ کر ہی نہیں پائی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ بہت محبت کرتی تھی ظفر سے۔ وہ اسے خود سے ہو نہیں سکتی تھی، وہ کھولنے کی ہمت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسی کیوں بیٹھی ہو؟ کچھ نہیں بابا جان، بس یوں سمجھنے کے پڑھ رہی تھی۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ایمان مسکرائی، آپ تھکے ہوئے ہیں؟ نہیں، تھکا نہیں ہوا، بس بہت دنوں بعد تم تینوں واپس آئے ہو نا، تو میں چاہ رہا ہوں تم دونوں کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ ظفر ابھی آفس سے آتا ہوگا، تم زینت کو بھی بلا لو۔ ایسے ہی ہوا۔ کچھ دیر بعد ظفر گھر آ گیا۔ پھر ان تینوں نے بیٹھ کر سمیشا کے ساتھ وقت گزارا، باتیں کی، ٹی وی دیکھا، شادی کی ساری رودات سناتے رہے اور وہ مسکراتے رہے۔ کیا بنا رہی؟ دیکھ لیں، آپ کی من پسند ڈش ہے۔ او ایم جی، اتنی محبت! سوچ رہی ہوں آج کل وہ کیا کروں جو آپ کو پسند ہے۔ البتہ آپ نہ جانے کب مجھے مانگیں گے۔ میں سوچ میں مبتلا ہوں۔ مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، میں آج مانگ لوں گا آپ کو، اور آپ انکار نہیں کریں گے۔ میں انکار نہیں کروں گی، وہ اترا کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم سے مجھے انکار کی امید بھی نہیں، میں جانتا ہوں تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اچھا دور ہٹو، وہ چمچ آگے کرتی ہوئی بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تم مجھے ہمیشہ یہ کیوں یاد دلاتی رہتی ہو کہ مجھے تم سے دور رہنا ہے؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ تمہیں یاد رہے کہ تمہیں مجھ سے دور رہنا ہے۔ میں دور ہی ہوں، تم دور ہی ٹھیک ہو۔ یہ کہتی وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ آپ ہی اس کو بلاتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، مگر زینت ایک کونے میں بیٹھی اداس شکل بنائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ میرے سامنے، وہ مدھم آواز میں بولی تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنی بہن کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ ہی آپ رو رہی ہیں؟ ہاں میں رو رہی ہوں۔ وہ رونے لگی تو ایمان نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہوں؟ میں بہت محبت کرنے لگی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کس کے بغیر؟ کس سے محبت کرتی ہیں آپ؟ وہ بہت رو رہی تھی۔ مجھے بتائیں نا کیا ہوا؟ وہ اٹکی، جھجکی، پھر بول دیا، میں سفر سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زینت کے رخسار پہ رکھا وہ ہاتھ گر گیا۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ نہیں جانتی ہوں، مگر وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم بھی۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تو ایمان کو اپنی بہن کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بولو تو محبت کرتی ہوں اس سے، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایمان اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بولو نا، کہاں جا رہی؟ میں آتی ہوں آپ ہی۔ وہ جیسے خود کو کمپوز کر رہی تھی، اپنے آنسو چھپا رہی تھی۔ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ بیلکنی میں آتے اس نے گہرا سانس لیا، دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت محبت کرتی تھی ظفر سے اور ظفر اس سے۔ وہ کیسے ظفر کا دل توڑ دیتی؟ اس کے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ گہرے سانس لیتی ہوئی جیسے ہی خود کو ہر چیز کے لیے تیار کر رہی تھی، ہر اس آزمائش کے لیے جو آگے ہو سکتی تھی۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ کر ظفر کی طرف جائے اور اسے بتائے۔ وہ جانا چاہتی تھی مگر وہ نہیں گئی تھی، وہ رک گئی تھی۔ اسے قربانی دینی تھی، شاید اپنی بہن کے لیے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگی، دل میں بہت تیز درد ہو رہا تھا۔ کیا ایمان کو پتہ ہے یہ بات؟ ہاں پتہ ہے، مگر آپ پوچھ لیجئے گا۔
میرے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ میرے بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ اس چیز پر اور کون خوش ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ ایک بہترین فیصلہ ہے۔ سمیشا مسکرائے تو وہ بھی مسکرائے۔ میں ایمان سے بات کر لوں گا، جی۔ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے مسکرایا۔ بہت مشکل تھا مگر اس نے کر لیا تھا۔ بات کر لی تھی، اب بس ایمان سے ہاں سننے کا انتظار تھا۔ بتاؤ پھر تم کیا کہہ رہی ہو؟ زینت سامنے ہی بیٹھی تھی جب سمیشا نے اپنی بیٹی ایمان سے اس کی رائے کا اظہار کیا۔ ایمان اپنی بہن زینت کی طرف دیکھ رہی تھی، ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ زینت نے اس کو دکھانے کے لیے آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو جیسے اسے وہ آنسو دکھے۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اپنی بہن کا دل کیسے توڑ دے۔ وہ نہیں توڑ پائے گی، اس کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ زینت کا دل توڑ پائے۔ بابا، ہاں بولو۔ میں پیار نہیں کرتی ظفر سے، اور نہ ہی وہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ہی کی شادی کر دیں اس کے ساتھ۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ زینت کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ آپ پوچھ لیں آپ ہی سے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ سمیشا زینت کی طرف پلٹے، کیا یہ سچ ہے؟ تمہیں کوئی اعتراض نہیں بابا؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو مجھے بھی نہیں ہے۔ آپ کر دیں میری شادی جس سے بھی اور جیسے بھی۔ وہ باپ کے سامنے بھی اچھی بن گئی تھی اور ایمان کے سامنے بھی۔ ایمان بہن کے لیے قربانی دے رہی تھی، مگر کیا محبت میں ایسی قربانیاں جچتی ہیں؟ چچا جان، مگر وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں اس سے زینت سے شادی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ایمان نے جواب دے دیا۔ وہ کہتی ہے وہ آگے پڑھے گی، اسے شادی نہیں کرنی ہے ابھی، اور اگر تمہیں گھر میں ہی شادی کرنی ہے تو میں چاہتا ہوں تم زینت سے ہی شادی کر لو، کیونکہ وہ اس چیز پر راضی ہے۔ خیر، چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ ایمان اور تمہاری شادی ہوتی، مگر ایمان راضی نہیں ہے تو اسے زبردستی تو نہیں کر سکتے نا چچا جان۔ مگر میں اپنی بیٹی کو فورس نہیں کر سکتا، اور زینت تمہارے لیے ایک بہت اچھا انتخاب۔ اپنے چچا کی شکل دیکھ رہا تھا، کیا کہتا، کیسے جواب دیتا، کیسے انکار کرتا۔ جس سے محبت تھی، جس سے ہاں کی توقع تھی، اس نے نہیں کہہ دی تھی، مگر کیوں؟ ایک بہت بڑا سوال تھا جس کا جواب وہ یہاں کھڑے کھڑے حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں بولوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ چچا جان، مجھے ایمان سے بات کرنے دے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے منع کر دیا ہے، بات ختم۔ ویسے بھی میں زینت سے بات کر چکا ہوں اور اب تم انکار نہیں کر سکتے۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ پہلے میں ایسا نہیں سوچتا تھا مگر اب سوچ رہا ہوں، اسی لیے تم منع نہیں کر سکتے۔ جواب کیسے دے سکتی ہو تم؟ جانتی ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے۔ کتنی بار اس چیز کا اعتراف کیا ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کے آگے۔ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ تم مجھے منع کر سکتی ہو؟ میں زینت سے شادی نہیں کر سکتا، کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ سے محبت نہیں کرتی میں۔ کیا مطلب؟ تم کرتی ہو، تم مکر نہیں سکتی ہو اس طرح سے۔ میں مکری نہیں، مجھے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں بس ٹائم پاس کرتی رہی۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ کس کے لیے کر رہی؟ زینت کے لیے؟ کسی کے لیے بھی کر رہی، آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں زینت سے شادی کر لوں گا؟ غلط سوچتی ہوں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو کہ ایمان شاہ کو مجھ سے محبت نہیں، ایمان کو تم سے محبت نہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ظفر اسے دھندلا نظر آ رہا تھا۔ تمہیں قسم ہے میرے سر کی، یوں مت کرو میرے ساتھ۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیشا کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے باپ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ وہ پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ سمیشا آگے بڑھے اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جو میں نے تمہارے لیے سوچا ہے وہ بہترین ہے، کیا تمہیں اس پر اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایمان کی نظریں ظفر پر تھیں اور ظفر بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیا نا یہ سب؟ وہ کتابیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے مڑی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ بس اسے یہ بتایا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ خود ہی مکر گئی۔ اب تم دونوں کی محبت میں دم نہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو مکرنے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی۔ تو میں سب کیسے کر سکتی ہو یہ سب؟ میں تمہارے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتا، نہ تم میرے ساتھ کبھی خوش ہو سکتی ہو۔ یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ اس کا فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے؟ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ خواب دیکھتی رہو، تمہارا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ میں وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے۔ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی، وہ کرے گی، اسے کرنی پڑے گی۔ چیلنج کر رہی؟ ہاں، چیلنج کر رہی ہوں۔ تو پھر دیکھ لیں گے کس کی شادی کس سے ہوتی ہے۔ تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تم بھی یاد رکھنا، میرے نکاح میں صرف ایک ہی عورت آئے گی جس کا نام ایمان شاہ ہوگا۔
تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، دیکھتے ہیں کس کی کس سے شادی ہوتی ہے۔ ہاں، تم بھی یہاں ہو اور میں بھی یہاں، میری دلہن صرف ایمان بنے گی، وہ نہ بننا چاہے تب بھی، وہ بننا چاہے تب بھی۔ یہ کہتا ہوا وہ کمرے سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب اس کا فون بجا، اٹھ بیٹھی اور فون اٹھا۔ ہیلو، میں یوسف بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یوسف بھائی، سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، مگر تم نہیں جانتی وہ کچھ غلط کر دے گا۔ کون کچھ غلط کر دے گا؟ ظفر، وہ بہت غصے میں ہے، میں اسے کنٹرول نہیں کر پا رہا، پلیز تم آ جاؤ۔ کہاں ہیں آپ دونوں؟ ہم وہی ہیں جہاں اکثر ہوتے ہیں، فارم ہاؤس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں میں فارم ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، تم آ جاؤ، وہاں وہ پاگل ہو رہا ہے، وہ کچھ کر گزرے گا، میں اسے روک نہیں پاؤں گا، وہ خود کو نقصان پہنچا دے گا۔ میں آتی ہوں، آپ اسے روکیں پلیز، آپ اسے روکیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے اسے، میں کچھ سہ نہیں سکتی اس پر، آپ جانتے ہیں، پلیز آ جائیں، وہ کچھ کر دے گا خود کو۔ یہ کہتے ہوئے یوسف فون کاٹ چکا تھا۔ ایمان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ گھر سے کیسے نکلی، فارم ہاؤس تک کیسے پہنچی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تو ہر طرف سناٹا تھا۔ یوسف بھائی، ظفر، وہ پکارنے لگی تو جیسے لاؤنج کی لائٹ آن ہوئی۔ ظفر صاحب نے صوفے پر بیٹھے تھے، وہ سختی سے آگے بڑھی، گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتی ہوئی اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ تم خود کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ کچھ نہیں کرو گے؟ آپ ہی بہت اچھی ہیں، تم خوش رہو گے ان کے ساتھ، میں تمہارے علاوہ اور کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ پسٹل نکالتے ہوئے اپنی کن پٹی پر رکھ چکا، وہ دور ہوئی، قدم لڑکھڑا گیا، دل دھڑکا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، میں ایسا ہی کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا۔ تم یہی چاہتی ہو نا میں مر جاؤں؟ تو میں مر جاتا ہوں، میری لاش پر فاتحہ پڑھ لینا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، وہ کھڑا تھا اس کے سامنے۔ ایسا تم کچھ نہیں کرو گے، تمہیں قسم ہے میرے سر کی، میں مر جاؤں گا تو تمہیں سکون آ جائے گا، پھر یوں میرا سودا کرتی رہنا، کرتی پھرنا میرے جنازے کا سودا۔ نہیں نہیں پلیز مت کرو، پلیز نیچے رکھو یہ بندوق، قسم کھاؤ میرے سر کی کہ تم مجھ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرو گی۔ اگر مان جاتی ہو تو میں پسٹل ہٹا دیتا ہوں، اور اگر نہیں مانتی تو میں جان سے جاؤں گا، میں مر جاؤں گا۔ اچھا ہے مجھے مر جانے دو، اچھا ہے، میں رہتا ہی نہیں تمہارے لیے، اچھا ہے تمہاری بہن کے لیے بھی اچھا ہے۔ وہ جانتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ جانتی تھی وہ تمہیں ہتھیا لے گی، اور اس نے ہتھیار لیا، مگر میں ہتھیانے نہیں دوں گا، تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ابھی اور اسی وقت، اگر نہیں تو میں مر رہا ہوں۔ یوسف کے ساتھ مولانا صاحب اور گواہان داخل ہوئے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مت کرو ایسا، پلیز مت کرو۔ ایک دو ٹریگر کی آواز تھی، وہ اپنی انگلیاں ٹریگر پر رکھ چکا تھا۔ میں کرتی ہوں نکاح، پلیز پسٹل نیچے رکھو، میں وعدہ کر رہی ہوں، میں کر رہی ہوں نکاح۔ وہ پسٹل نیچے کر چکا تھا، ایمان کا ہاتھ تھامتے اسے صوفے پر بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کا سب کچھ۔ نکاح خواہ کے جاتے وہ شکایتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاتھوں کے مکے بنا کے اسے مارنے لگی۔ کیسے کر سکتے ہو تم میرے ساتھ ایسا؟ تم نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ رو رہی تھی۔ میں تم سے اس چیز کی امید نہیں رکھتی تھی، اب رکھ لو کیونکہ اب شوہر ہوں تمہارا۔ تم میرا سودا نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ، کیونکہ تم ہاں کر چکی ہو اپنے پورے حقوقوں کے ساتھ، میری، صرف میری، اور میں تمہارا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھ سے کون محبت کرتا اور کون نہیں کرتا، مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ مجھے تم چاہیے اور میں تمہارا۔ وہ اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، اپنی بیوی کو سینے سے لگاتے اس کا سر تھپکنے لگا۔ رونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اگر بیچ میں کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو میں اسے فائدہ اٹھانے نہیں دوں گا۔ تمہارے ایموشنز کا فائدہ اٹھا رہی ہے وہ جانتی ہے تم اس کے بہکاوے میں آ جاؤ گی۔ زینت بہت چالاک لڑکی ہے، سمجھایا تھا میں نے مگر وہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ مگر ایمان، میں محبت نہیں کرتا اس سے، تم سے کرتا ہوں۔ تمہاری زندگی کے ساتھ میں کھیل نہیں سکتا اور نہ تمہاری بہن کے ساتھ کھیل سکتا ہوں، اسی لیے بھول جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ چکا تھا۔ وہ کب سے رو رہی تھی، اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پہ رکھتے ہوئے، انہی ہونٹوں سے وہ آنسو بھی چنے تھے۔ اب میری وجہ سے کبھی نہیں رو گے، میں ان آنکھوں میں آنسو آنے ہی نہیں دوں گا۔ بابا معاف نہیں کریں گے، مجھے جان سے مار دیں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں، یہ میرا مسئلہ ہے، جو بھی کہا جائے گا مجھے کہا جائے گا، میں تم پر ایک حرف نہیں لاؤں گا۔ تم نے لوگوں کو موقع دے دیا کہ وہ مجھے سنائیں، مجھے باتیں،
کہ میں کتنی گری ہوئی ہوں۔ ایسا کچھ نہیں، تم بیوی ہو میری اور بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، بہت یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ظفر شاہ تم ریلیکس رہو، میں ہوں نا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں ایسا کر چکا ہوں۔ چچا جان، ایمان میری بیوی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان نے منع کیوں کیا تھا؟ پر وہ تو پڑھنا چاہتی تھی، وقت لینا چاہتی تھی خود کو، اس کا یہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی ہم نے کرنی تھی، رخصتی آپ تب کر لیجئے گا جب اس کی پڑھائی ختم ہو جائے۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، البتہ اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ میرا تھا۔ ایمان وہی کرتی ہے جو آپ اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کوئی اس کا قصور نہیں ہے۔ وہ میری نافرمان ہے، وہ نافرمان نہیں، وہ محبت میں مجبور ہوئی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو مجبور کیا؟ ہاں، میں نے ایسا ہی کیا۔ آئی ایم سوری، کیونکہ میں زینت سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی زینت یہ سب کچھ سن چکی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اسے لگا وہ سانس ہی نہیں لے پائے گی، وہ جی ہی نہیں پائے گی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میرا قصور نہیں آپی، میں نہیں چاہتی تھی، مگر میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ مر جاتا اگر میں اس سے شادی نہ کرتی۔ وہ میری محبت ہے، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، وہ اعتراف کر رہی تھی۔ وہ زینت شاہ کے آگے مان رہی تھی کہ وہ انتہا کی محبت کرتی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ میرا شوہر، میں بیوی ہوں اس کی، اور ہمارا نکاح ہو چکا، آپ پلیز اسے بھول جائیں۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ اپنے آپ کو سودا کر سکتی تھی، وہ اپنے شوہر کو سودا نہیں کر سکتی تھی۔ ظفر شاہ ٹھیک کہتا تھا، ایمان کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ اس شخص کا سودا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تم چاہتے ہو میں جان سے جاؤں، میری بلا سے جاؤ؟ تمہیں میں نے بہت پیار سے سمجھایا زینت، تم میری بہت پیاری کزن ہو، مت کرو اپنے ساتھ ایسا، ہم دوست ہیں، ہمیں دوست رہنے دو۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تم نے کیا کر دیا؟ وہ آسودہ سے انداز میں بولی تو وہ پھیکا سا مسکرایا۔ میں محبت کرتا ہوں ایمان سے، تم سے نہیں کر سکتا، تمہاری اور میری زندگی خراب ہو جاتی۔ تم ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ میں مر جاؤں گی۔ مت مرو، تمہارے ماں باپ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، تم بہت قیمتی ہو، اپنے آپ کو یوں مت کرو۔ جان سے جانا آسان نہیں ہوتا، اپنی پوری زندگی کسی ایک شخص کے لیے قربان کر دینا، یہ کہاں کی ذہنیت ہے؟ تم بہت ذہین اور خوبصورت ہو، ایسا مت کرو، تم بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہو۔ میں نہیں چاہتی، میں بس تمہیں چاہتی ہوں، مگر میں نہیں چاہتا تمہیں۔ اس میں فرق سمجھنا ہوگا، تمہیں یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ تم غلط ہو۔ میں محبت کرتی ہوں، مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھ چکی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر دور ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ دور ہو مجھ سے، نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی، سسکتے ہوئے رو رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ مجھے کیوں دیکھنے آئے ہیں؟ آپ ہی نے دیکھ لیا تو برا مان جائیں گے۔ مانتی رہے۔ وہ نزدیک ہوتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیرنے لگا۔ دور نہیں رہ سکتا تم سے، دور، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مدہوشی کے انداز میں بولا تو وہ دور ہوئی، اس کی آواز بھی دھیمی تھی۔ وہ پاس ہوتے ہوئے مسکرایا۔ کیا ہوا؟ تیز نہیں بولا جا رہا۔ نظریں ہچکچاہٹ سے جھکی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتے رخسار پر جھکا تھا۔ ایمان کے گال سرخ پڑے، اس کے ہونٹوں کو اپنے وجود پہ سرکتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ظفر کے ہونٹ ایمان کی گردن کا سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں تک آیا، دونوں کی نظریں ملی، وہ دور ہوئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، محبت کر رہا ہوں، تمہیں احساس دلا رہا ہوں اس لمس کا، اس قربت کا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، پلیز چلے جائیں۔ وہ پلٹ گئی۔ وہ سر تپال لرز رہی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پھر سے اپنے ہونٹ اس کی گردن پہ رکھ چکا تھا۔ وہ بھیجی تھی کوئی آ جائے گا۔ وہ منمنائی تو وہ ہنس پڑا۔ کوئی نہیں آتا میڈم، میں دیکھ کر آیا ہوں تمہارے پاس۔ یعنی آپ پوری انویسٹیگیشن کر آئے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ ہاں ایسا ہی ہے، پوری انویسٹیگیشن کر آیا ہوں۔ دور رہیں مجھ سے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ تو وہ اترا کر بولی۔ کیوں؟ کھا جاؤں گی مجھے؟ ہاں میں کھا سکتی ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ شکر ہے تمہارے اندر مجھے کھا جانے کی صلاحیت تو ہے۔ ابھی آپ میری صلاحیتوں سے واقف ہی کہاں ہیں؟ اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ ظفر کی آنکھیں کھلیں تو اس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے تھے۔ وہ سٹ پٹایا۔ کون ہے؟ لائٹس کیوں بند ہے کمرے کی؟ وہ ہاتھ پیر چلانے لگا، مگر شاید کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا گھر پر کوئی نہیں تھا، چچا چچی ایمان کسی ایونٹ پر گئے تھے۔ زینت کا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں تھی۔ وہ تو چائے پی کر سویا تھا۔ اتنی گہری نیند اسے کیسے آئی؟ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کس کی حرکت ہے۔
مگر وہ سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کون کر سکتا ہے۔ زینت، یہ کیا بدتمیزی ہے، کہاں تم؟ تبھی کمرے کی لائٹس کھولی، وہ ہنس پڑی۔ یعنی تم جانتے ہو کہ یہ میں ہی کر سکتی ہوں؟ وہ نزدیک آتی ہوئی اپنی انگلی اس کے چہرے پر پھیرنے لگی۔ تم ہٹو، کیا کر رہی ہو؟ تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں بھی وہ کر سکتی ہوں جو تم ایمان سے چاہتے ہو۔ کیا بکواس ہے، کھولو میرے ہاتھ۔ میں نے کہا ہے نا تمہیں یہی چاہیے نا؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیا بکواس؟ میں تمہیں وہ دوں گی، وہ مدھم آواز میں کہتی اپنے ہونٹ اس کے رخسار پہ رکھ چکی تھی۔ وہ کس مسایا، کیا کر رہی ہو، دور ہٹو۔ وہ تقریباً گڑ گڑایا تھا، نہیں ہٹوں گی۔ تو اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھتے وہ بہک رہی تھی۔ اگر تم وہ نہیں کرو گے جو میں چاہتی ہوں تو میں وہ کر سکتی ہوں نا؟ تمہیں تنگ کر سکتی ہوں، تمہیں ہراس کر سکتی ہوں۔ دیکھو تم ایسی نہیں ہو، تم وہ مت بنو جو تم نہیں ہو۔ پلٹ کر زینت نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں شادی کر چکا ہوں۔ یہ کر کے تم نے میری انا کو ٹھیس پہنچائی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ زینت کے ہاتھ میں ایک پتلا سا چاقو تھا اور اس پتلے سے چاقو سے ظفر کے ہاتھ پر زیڈ لکھنے لگی۔ وہ چیخا مگر وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکی۔ وہ تڑپ رہا تھا، احتجاج کر رہا تھا، مگر وہ زیڈ لکھ چکی تھی۔ ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا۔ زینت اس وقت پاگل معلوم ہوتی تھی۔ وہ پاگل ہی تو تھی۔ کون سا سمجھدار اور احساس رکھنے والا انسان ایسا کر سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کھولو، وہ جیسے سسکا۔ اسے بہت درد ہو رہا تھا، اس کے چہرے سے لگ رہا تھا ابھی بے ہوش ہو جائے گا۔ اب کس کو کیا بتاؤ گے؟ یہ میں نے کیا ہے، کوئی یقین نہیں کرے گا، سب یہی سمجھیں گے تم پاگل۔ کون سمجھے گا تمہاری بات؟ وہ اتراتے ہوئے بولی۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا، اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا۔ ہاتھ سے خون بے حد تیز روانی سے بہہ رہا تھا۔ وہ مدھم آواز میں بولا، زینت پلیز۔ وہ مکمل نہیں کر پائے کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ زینت نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ ہوش میں آؤ، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پانی کے چھینٹے اس کی آنکھوں پہ مارے، وہ کچھ ہی سیکنڈ میں ہوش میں آیا۔ بے حد تکلیف میں اسے بخار ہو رہا تھا، زخم کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا، مگر اس کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اور وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا۔ اس کے ہاتھ پہ پٹی کرتی وہ پاگل لگتی تھی۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ اپنا ہاتھ چھوڑواتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ پاگل ہو تم؟ کیسے پروف کرو گے کہ میں پاگل؟ کس کس کو یقین دلاؤ گے کہ یہ میں نے کیا؟ کوئی یقین نہیں کریں گے۔ میں تمہیں پاگل کر دوں گی۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، میں ویسا ہی تمہارے ساتھ کروں گی۔ تمہیں لگتا ہے تم ایمان کے ساتھ خوش رہو گے اور میں تمہیں رہنے دوں گی؟ میں تمہیں اس کی نظروں میں اتنا گرا دوں گی کہ وہ تمہیں دیکھ ہی نہیں پائے گی۔ آج کے بعد زینت شاہ تم سے محبت کا اعتراف نہیں کرے گی۔ تمہاری اور میری روبرٹ جنگ ہے اب۔ مگر کیوں؟ میں چاہتا ہوں تم ایسا کرو۔ مت کرو اپنی زندگی تباہ۔ زینت، تو تمہیں لگتا ہے میں اپنی زندگی تباہ کروں گی؟ میں تمہاری زندگی تباہ کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے تم دونوں کی رخصتی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ اپنے چچا کی شکل دیکھنے لگا۔ اچانک سے وہ رخصتی کا فیصلہ کیسے کر سکتے تھے؟ ان کے ساتھ ہی بیٹھی زینت مسکرائی، جیسے اس نے کروایا۔ ایمان خاموش تھی، وہ اپنے باپ کے فیصلوں میں ویسے ہی نہیں بولتی تھی۔ ظفر، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا، آپ ایمان سے پوچھ لیں، وہ جو چاہتی ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ وہ مدھم لہجے میں بولا تو ایمان جیسے مسکرائی۔ بابا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایمان کی بات پر ظفر نے یکدم اس کی طرف دیکھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی وہ پہلے پڑھائی ختم کر لے، مگر شاید اسے ظفر پر یقین تھا، اسی لیے اس نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ ظفر مسکرایا۔ سمیع شاہ نے زینت کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرائی۔ اس نے باپ کو رخصتی کے لیے راضی کیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر ایمان اور ظفر ایک ساتھ خوش رہتے ہیں تو وہ دونوں خوش ہیں۔ سمیع شاہ بھی مطمئن ہو گئے۔ انہیں کیا پتا وہ دل میں کس نوعیت کا حسد اور جلن لے کر بیٹھی تھی۔ وہ تو سارے معاملات سے ہی ناواقف تھے۔ تم خوش ہو؟ ہاں، میں بے حد خوش ہوں۔ تو پھر میں بھی خوش ہوں۔ زینت نے اپنی بہن کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ آپ اداس ہیں نہیں میری بہن، خوش ہے۔ تو میں بھی خوش ہوں۔ ایمان مسکرائی۔ میں جانتی ہوں آپ تکلیف میں نہیں، میں اب تکلیف میں نہیں ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے زینت پھیکا سا مسکرائی تھی۔ رخصتی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ زینت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، جیسے وہ باپ پر، بہن پر اور اپنی ماں پر یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت ہی مطمئن ہے، خوش ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ جو تھوڑی دیر مایوسی پھیلی تھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں پر یہ امیج بنا لی تھی کہ زینت شاہ کا دل بہت بڑا ہے۔ اس نے ریجیکشن کو دل پر نہیں لیا، جبکہ وہ تو دل میں کوئی اور ہی داستان بنائے بیٹھی تھی۔ ڈری ہوئی ہو؟ ہاں، بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خیال کرنا
مرد بہت وحشی ہوتا ہے، خاص کر ظفر جیسے مرد جو زبردستی نکاح کرے۔ سوچو وہ کتنے ایکسٹریم لیول کے خیالات رکھتا ہوگا آج کی رات کے حوالے سے۔ آپ بھی ایسی باتیں تو نہیں کریں نا، مجھے پہلے ہی ڈر لگ رہا ہے۔ ہاں تمہیں ڈرنا بھی چاہیے، مرد خطرناک ہوتے ہیں۔ آپ ظفر کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ وہ بس کچھ اتنا جنونی ہے جتنا ہائپر ہے۔ تمہارے بارے میں اس سے تو یہی لگتا ہے۔ وہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں طرف نظریں گھماتی اپنی بہن کی باتیں سن رہی تھی جو اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا، مدم مدم پھولوں کی خوشبو تھی اور زینت اپنی بہن کا دماغ بھرتی رہی تھی اور وہ شاید اس نہج پر سوچ کر ڈر بھی رہی تھی۔ اچھا میں جاتی ہوں، تم یہیں بیٹھو، وہ آ جائے گا۔ ہاں، یہ کہتی ہوئی اس کی بہن کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا مگر زینت سامنے کھڑی ہو گئی۔ ایسے نہیں جانے دوں گی۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ آج کے لیے کچھ رہ گیا ہے کیا؟ ہاں بہت کچھ، تمہیں بتانا تھا، تمہیں مبارکباد دینی تھی۔ ازدواجی زندگی مبارک ہو ظفر شاہ، آج کی رات بے حد خوبصورت ثابت ہو۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بولا جیسے تھک گیا ہو اس ڈرامے سے۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ پر سفید رنگ کی پٹی تھی۔ وہ ابھی تک اس زخم کو نہیں بھولا تھا، نہ ہی کسی کو دکھا پایا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پاگل پن پر پریشان تھا۔ وہ اپنے چچا کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی ایمان کو کرنا چاہتا تھا، اسی لیے خاموش رہا۔ اس کا ہاتھ تھامتی ہوئی اس پٹی کی طرف دیکھنے لگی۔ درد ہوا تھا نا بہت؟ مجھے معاف کر دینا۔ وہ بالکل پاگل لگتی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا۔ وہ پھر سے آگے ہوئی۔ خیال رکھنا میری بہن کا، وہ بہت ڈری ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی اور وہ سوچنے لگا کہ ایمان ڈری ہوئی کیوں ہے؟ پھر جیسے اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا، یا اللہ ضرور اسی نے کچھ کیا ہوگا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا کمرہ بند کر چکا تھا۔ وہ بستر پر واقعی سہمی اور ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے ظفر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ہوا؟ ڈری کیوں ہوئی؟ کچھ نہیں۔ میں چینج کر لوں؟ کیوں چینج کرنا ہے؟ میں نے باتیں کرنی ہے تم سے۔ مجھے باتیں نہیں کرنی۔ وہ ڈرتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ ایمان، وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم میرے بارے میں کتنا جنون رکھتے ہو، کتنے ایکسٹریم ہو۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تمہارے بارے میں جنونی ہوں، ایکسٹریم بھی جا سکتا ہوں، مگر دیکھا آپ ہی ٹھیک کہہ رہی تھی، تم ایسے ہی ہو۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑو، ابھی میں سب کے لیے تیار نہیں۔ جب میں اس ایکسٹریم لیول کے لیے تیار ہو جاؤں گی نا تو اجازت دے دوں گی تمہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اجازت مانگی کس نے ہے؟ میں شوہر ہوں تمہارا، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یوں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی وحشی درندہ نہیں ہوں جس سے تم ڈر رہی ہو۔ میں تمہارا ظفر ہوں، ہم مل جل کر معاملات طے کر سکتے ہیں۔ تمہاری آپی کو ہماری زندگی میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم مجھے خود جج کرو، کسی اور کی رائے سے مجھے جج مت کرو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں ظفر، میں اس وقت اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز۔ اسے تھامتا ہوا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ریلیکس، کچھ بھی نہیں ہے، بس میں ہوں نا۔ اس کا سر اونچا کرتے اپنی بیوی کی پیشانی چومی، آنکھیں چومتے ہوئے آنکھوں میں دیکھا۔ شادی مبارک ہو زوجہ محترمہ۔ کسی اور کی باتوں کو ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ تھامتے ہوئے اسے بستر پر بٹھایا۔ یوں اپنی جگہ نہیں چھوڑا کرتے۔ آج کی رات تمہاری ہے، میری ہے، تم یوں خراب نہیں کر سکتی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ منمنائی۔ اگر تمہیں مجھ سے ڈر لگ رہا ہے نا تو تف ہے میری محبت پر کہ میں تمہیں کمفرٹ نہیں دے پایا۔ میں نے تمہیں وہ اعتماد نہیں دیا کہ تم آج کی رات مجھ سے ڈر رہی ہو۔ وہ سر جھکا گئی، شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی، بہت خوبصورت۔ میں تمہارے کن الفاظوں میں تعریف کروں، مجھے پتہ ہی نہیں تو میرے لیے کیا ہوتی جا رہی، سمجھ ہی نہیں پایا، کبھی جان ہی نہیں پایا کہ تم کیا ہو۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا۔ ایمان کو ایک بہت خوبصورت انگوٹھی پہناتے ہوئے اس کا سر اونچا کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پگلی، ادھر آ۔ نزدیک کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا ساتھ دو گی نا؟ وہ ذرا اس بات میں ہلانے لگی جیسے پہلے والی کیفیت سے باہر نکل آئی۔ ہمیشہ دوں گی، مجھے معاف کر دے، میں واقعی باتوں میں آ گئی تھی، ڈر لگ رہا تھا۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہارا اپنا، تمہارا حصہ، جانتی ہوں۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی مسکرائی، پھر رکا نہیں، وہ اس پر جھکتا گیا۔ اگر اسے آج انہیں سوچوں میں رہنے دیتا، خود سے ڈرنے دیتا، تو وہ ساری زندگی ڈرتی رہتی اور پھر اس کے لیے
اسے کمفرٹیبل کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ کبھی بھی زینت کو اس کے ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ وہ دونوں دور رہیں، اور ظفر یہی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ ظفر نے بہت پیار سے اپنی بیوی سے اپنے حقوق لیے تھے۔ وہ سویا ہوا تھا، وہ بھی فریش ہو کے نکلی تھی، اس کے سامنے بیٹھی تھی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پیارا تھا، کتنا پیار کرتا تھا اس سے، اور وہ پاگل اس کے سامنے کتنا برا بول گئی تھی کہ وہ اس سے ڈرتی ہے، وہ اس کے معاملے میں جنونی ہے اور انہی کا نقصان نہیں چاہتا۔ وہ نہ ایمان کا نقصان چاہتا تھا نہ اپنا چاہتا تھا، جائز طریقے سے اسے حاصل کیا تھا۔ کون سی جنونیت دکھائی تھی؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس اسے ایک غلط فیصلے سے روکا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی ازدواجی زندگی میں کبھی بھی کسی تیسرے کی رائے نہیں لینی چاہیے۔ تیسرا دشمن ہوتا ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، دوست ہو، ہمدرد ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار، وہ دشمن ہی ہوتا ہے۔ رشتے کے لیے اصلی ہمدردیاں میاں بیوی خود ہوتے ہیں۔ اگر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ چکی تھی، اور وہ یہ بھی سوچ چکی تھی کہ آج کے بعد وہ کبھی اپنے رشتے میں کسی تیسرے کو بولنے نہیں دے گی، اور جو بھی تھا ظفر تھا، اس کا شوہر تھا، اور وہ اس کی فرما برداری میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گی، کیونکہ یہ اس پر فرض تھا۔ وہ نیچے آئی تھی تو زینت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے رنگ، اس کی خوبصورتی، اس پہ چڑھا ہوا نکھار رات کی ساری داستان سنا رہا تھا۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، ایمان شاہ کے چہرے سے صاف واضح تھا کہ وہ محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ابھی وہ اتر ہی رہی تھی جب زینت نے اس کے پیچھے سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں اترتے ہوئے ظفر کو بھی دیکھا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا، بے حد مطمئن۔ آگے بڑھتا ہوا ایمان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ وہ کچھ قدم دور رکی، ان دونوں کو ساتھ دیکھا۔ وہ چاند اور سورج کی جوڑی لگتے تھے۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور جیسے بلش ہوئی تو وہ بھی مسکرایا اور جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ گڈ مارننگ بیگم۔ گڈ مارننگ میاں جی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ تھینک یو فار نیو ٹائٹل بیگم، میرا پرموشن ہو گیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ جی بالکل، آپ کا پرموشن ہو گیا ہے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر وہ 4 قدم اور دور ہوئی تھی۔ اس کا دل جلنے لگا تھا، وہ جیسے کانٹوں کا سفر کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اس کے ساتھ خوش رہنے دوں گی؟ میں تباہ کر دوں گی تم دونوں کو۔ کیا کرو گی؟ کل رات تمہارا دل نہیں بھرا اسے مجھ سے بدگمان کرنے میں کہ اب کچھ اور کرنا چاہتی ہوں؟ پہلے میں نے تمہیں نقصان پہنچایا تھا نا، اب میں اسے نقصان پہنچاؤں گی۔ اگر تم نے اسے چھونے کی بھی کوشش کی نا، اب مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں وہ کر گزروں گا جو میں نے نہیں کیا۔ میں نے تم سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، تم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، تمہاری ہر غلط بات سہتا رہا صرف اس لیے کیونکہ وہ مجھ تک تھی، اور تم چچا جان کی بیٹی ہو صرف اس لیے۔ مگر اب اگر بات میری بیوی پر آئے گی تو میں اس پر ایک غلط نگاہ برداشت نہیں کروں گا۔ نقصان پہنچانا تو بہت دور کی بات، تم دیکھو اس کے ساتھ کرتے کیا ہو۔ وہ سکی بہن ہے تمہاری، وہ تمہاری بیوی، اور میرے لیے اس سے نفرت کرنے کے لیے ایک ہی ریزن کافی۔ اچھا، تمہیں لگتا ہے کہ تم اسے نقصان پہنچاؤ گی اور میں بخش دوں گا تمہیں؟ ڈرو مجھ سے، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں کیا۔ کیا کرو؟ تم کچھ کر ہی تو نہیں سکتے۔ میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، اور یہ لاسٹ وارننگ ہے۔ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ زیڈ؟ یا اللہ، یہ کیسے اور کیوں؟ وہ ہاتھ پیچھے کر کے کچھ نہیں۔ اتنا گہرا کیسے ہوا؟ اس کے سرہانے لیٹی ہوئی تھی جب اس کی نظر اپنے شوہر کے ہاتھ پر گئی۔ پہلے وہ چھپا لیتا تھا، مگر اب تو اس کی بیوی تھی، کوئی پردہ نہیں تھا ان کے بیچ۔ میں ظاہر ہے اس کے ہاتھ پر موجود اتنا بڑا کٹ کیا ہوا وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ کس نے کیا یہ؟ یا آپ نے خود تو نہیں کیا ہوگا، بتائیں مجھے۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس پر جھکا۔ یار، کس چیز کو لے کر تم بیٹھ گئی؟ ابھی تو پیار کا وقت ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ وہ جیسے موضوع کو زائل کر رہا تھا، مگر وہ ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے جھوٹ مت بولے، کس نے کیا ہے یہ؟ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی مگر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تو جیسے ایمان کی باتوں کو بریک لگی۔ اس کو الجھانے لگا تو وہ الجھ پڑی اور اس میں الجھنے لگی۔ اس کے وجود پہ اپنا لمس بکھیرتے وہ اسے پاگل ہونے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ جیسے بے حد پرسکون ہو رہی تھی۔ یہ حصار مکمل کرتا تھا، یہ حصار احساس بخشتا تھا، اور یہ احساس دل سے محسوس کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کی آنکھوں کو چومتے ہوئے ان میں دیکھتے ہوئے اسے اور بکھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ سب بہت خوبصورت، مجھے یاد ہے
یہ دونوں بھی ہم نے بچپن میں بنائی تھی. میں مسکرائی تو وہ بھی یاد ہے. یہ ساری پینٹنگز؟ ہاں ابھی یاد ہے. میں بری بنا لیتی تھی اور آپ اچھی بنا کر مجھ سے زیادہ لے جاتے تھے نمبر. اب ہمیشہ ہر میدان میں مجھ سے آگے ہی رہے ہیں، محبت میں بھی، کمفرٹ میں بھی. بابا نے آپ سے بہت محبت کی اور میں ہمیشہ ان سے ڈرتی رہی ہوں، ان سے دور رہی ہوں، مگر وہ مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں. خیر آپ ان کے قریب رہی ہیں تو وہ آپ کے معاملے میں زیادہ ایکسپریسو ہیں. تم جانتی ہو مجھ سے؟ زینت نے پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں کیوں جلوں گی؟ آپ بڑی بہن ہیں میری، میں خوش ہوں آپ کے لیے. میرے لیے خوش کیسے ہو سکتی ہو تم؟ جسے میں نے چاہا تم نے پا لیا. آپ ہی اب ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ظفر شوہر ہے میرے. ہاں اب تو تم یہ کہہ کے میرے سامنے اتراؤ گی نا. وہ اسے آج ان کے پرانے گھر لے کر آئی ہوئی تھی جہاں وہ پہلے رہتے تھے جب وہ چھوٹے ہوا کرتے تھے. یہ ان کا پرانا کمرہ تھا جہاں وہ بچپن سے رہا کرتی تھی. سامنے ان کے بچپن میں بنائی ہوئی پینٹنگز موجود تھی جس کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے. آپ مجھے ویسے یہاں کیوں لائی ہیں؟ وہ جیسے گھبرائی تھی. تمہیں بتانے کے لیے لائی ہوں کہ ہمیشہ میں نے ہی نہیں تم نے بھی مجھ سے چیزیں چھینی ہیں. تم کہتی ہو بابا کی محبت مجھے ملی اور انہوں نے تمہیں اگنور کیا. ایسا نہیں ہے. وہ محبت تو مجھ سے کرتے ہیں مگر فیصلے تمہارے لیے لیتے ہیں، حق تم پر جتاتے ہیں. مجھے تو انہوں نے آزاد چھوڑ دیا. وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. ہاں تم سے بھی کرتے ہیں، مگر دیکھو نا مجھے بابا کی محبت ملی تو ظفر نہیں ملا اور ظفر تمہیں مل گیا. یہ کہتے وہ قدم بڑھا رہی تھی اور ایمان قدم پیچھے لے رہی تھی. آپ ہی کیا ہو گیا؟ آپ یہ کیسے بیہیو کر رہے ہیں؟ سوچا ہے تمہیں جان سے مار دوں، جیسے ظفر میرا ہو جائے، کہیں ایسی جگہ دفنا دوں جہاں سے تم ملو ہی نہ. ایمان کی آنکھیں بھیگی. آپ مجھے ماریں گے؟ میں چھوٹی بہن ہوں آپ کی. پھاڑ میں جائے ایسی چھوٹی بہن جو بڑی کی محبت چھین لے. میں نے چھینا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے میرا تھا، ہمیشہ سے. آپ جانتی ہیں. وہ ہنس پڑی. ایمان کو روتے روتے ہنسی آئی تھی. اس کی ہنسی پر زینت کو اور غصہ آیا تھا. وہ آگے بڑھی اور بالوں سے اسے پکڑ چکی تھی. آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایمان نے اسے پیچھے دھکا دیا. دور رہے مجھ سے. سب کچھ برداشت کر لیتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی برداشت کروں گی. کچھ کہتی نہیں ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط کرتی رہیں گی. میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں جو آپ کر رہی ہیں، وہ سمجھ رہی ہوں میں. وہ آگے بڑھ گئی تھی، یعنی کمرے سے باہر سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. اسے اپنی بڑی بہن سے اتنی گرنے کی امید نہیں تھی. ظفر ٹھیک کہتا تھا، وہ اس کے ایموشنز کا فائدہ اٹھاتی تھی. تبھی اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے سے اسے کسی نے دھکا دیا. وہ گری. زینت نے اس کا ہاتھ تھاما. وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہی تھی. آپ بھی میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا. ان کے گھر کی سیڑھیاں بہت زیادہ تھیں اور اگر وہ یہاں سے گرتی تو اس کا بہت نقصان ہو جاتا. میں چاہتی تھی میں تمہیں مار دوں، تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. کسی نے تمہیں یہاں مار دیا. آپ ہی پلیز میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا. مگر اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی اور اسی وقت گھر میں ظفر اور سمیشہ داخل ہوئے. وہ شاید ان دونوں کے پیچھے آئے تھے. گارڈ سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ دونوں پرانے گھر گئے ہیں. ظفر اور سمیشہ اس وقت آفس سے واپس آ رہے تھے. تبھی ظفر کو پریشانی نے آن گھیرا اور وہ سمیشہ کے ساتھ یہاں چلا آیا. یہ منظر ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. زینت کو ایمان کا ہاتھ چھوڑ دے. سمیشہ کو لگا ان کا دل ہی بند ہو جائے گا. وہ دونوں یکبارگی سے بھاگے مگر وہ گرتی چلی گئی. وہ بھاگتے ہوئے آئے اور ایمان ان کے پیروں میں گری. ایمان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ظفر اور ایمان کی آنکھیں ملی تھیں. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خون بہہ رہا تھا. وہ جھک کر اس کے پاس بیٹھا. ایمان، ایمان، نہیں تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ جیسے تڑپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، درد تھا، تکلیف تھی. اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اس کی بڑی بہن نے اسے مارنے کے لیے اوپر سے گرا دیا. وہ تو بہت محبت کرتی تھی اپنی بہن سے. وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا. ایمان کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں. وہ اسے اٹھاتے ہوئے گھر سے باہر بھاگا. اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. دکھائی دے رہا تھا تو صرف یہ کہ اس کی ایمان خطرے میں تھی. سمیشہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا تھا. پوچھو اپنی بیٹی سے کیا کر رہی؟ جانتی ہو ہماری ایمان اس وقت ICU روم میں ہے. کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جسے ہمیں ساری زندگی محبت دی، جسے ہم نے سب کچھ دیا، وہی مرد کی محبت کی وجہ سے اپنی سکی بہن کو مارنے کی پوزیشن میں آ گئی. زینت یوں بیٹھی تھی جیسے زندہ لاش. اسے تو شاید تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا کہ وہ کیا کر گزری تھی. وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن ہاتھوں سے اس نے اپنی بہن کو چھوڑا تھا. اپنی بہن کی امید بھری آنکھیں یاد کر رہی تھی.
کس طرح وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بھی میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا، مگر وہ تو چھوڑ چکی۔ زینت کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی، اس پہ پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ وہ چیختے چلاتے اپنے بال کھینچنے لگی۔ اس کی ماں نے اسے تھاما مگر وہ رک ہی نہیں رہی تھی۔ سمیشا کھڑے کھڑے رو رہے تھے۔ اپنی بڑی بیٹی کی یہ حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کی ماں سے اپنی بیٹی کی حالت سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ لگتا تھا جیسے وہ ہنس بھی رہی ہے، جیسے اسے اس چیز کا کوئی ریگریٹ نہ ہو، مگر درد بھی ہو، تکلیف بھی ہو۔ آپ کی بیوی کو ہوش آ گیا، وہ خطرے سے باہر ہے۔ وہ سختی سے آنکھیں بھیجتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایمان نے ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ پچھلے 2 دن سے ICU روم میں تھی، ابھی بھی نقاہت زدہ تھی۔ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا سر چومتے ہوئے اسے جیسے حوصلہ دے رہا تھا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ آپ ہی وہ منمنا رہی تھی، مگر وہ سمجھ رہا تھا وہ کیا کہہ رہی ہے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، تم ریلیکس رہو۔ 2 ہفتے ہاسپٹل میں رہی تھی، گھر ریکور کر آئی تو زینت کو گھر پہ نہ پا کر بہت بار پوچھا کہ اس کی بہن کہاں، مگر سب خاموشی سے۔ وہ ڈر گئی تھی۔ امی بتائیں مجھے، آپ ہی کہاں؟ اس کی ماں نے آنکھیں صاف کی۔ یہ درد تم اپنے بابا سے پوچھو، ہمیں نہیں پتا وہ کیسی ہے، کب ٹھیک ہوگی۔ محبت نے پاگل کر دیا اسے۔ وہ کسی کو بھی تکلیف پہنچا سکتی تھی، تمہیں تکلیف پہنچانا۔ پاگل ہو گئی تھی وہ، محبت میں جنونیت کی حد سے گزر گئی اور ذہن کھو بیٹھی۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ ظفر جو پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اپنی بیوی کو حصار میں لیتے اس کی پیشانی چومی۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں وہاں جانے کی، جہاں بھی ہے تم پریشان ہو جاؤ گی، ڈسٹرب ہو جاؤ گی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے۔ میں تمہیں اکیلا وہاں جانے نہیں دے سکتا۔ میں آپ ہی سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیا کرو گی مل کر؟ اس سے مل کر تکلیف ہوگی تمہیں۔ ملنا چاہتی ہوں نا، وہ اصرار کرنے لگی تو وہ مجبور ہو کر اسے وہاں لے گیا۔ سامنے وہ بستر پر بیٹھی کوئی پاگل معلوم ہوتی تھی، دیوار کو گھورتے ہوئے، دیوار سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیا بڑبڑا رہی تھی، بالوں کو نوچتی ہوئی۔ وہ کہیں سے بھی زینت نہیں لگتی تھی جو مغرور اور انا پرست ہوا کرتی تھی، جسے اپنے علاوہ کچھ نہیں دکھتا تھا۔ ظفر کے روکنے پر بھی وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ ظاہر ہے اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بہن کی طرف دیکھتی اسے کچھ یاد نہیں رہا تھا۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اسے دیکھتی تھی پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی تھی اور رونے لگتی تھی۔ ظفر پہ نظر پڑتے اس کی آنکھیں جیسے گول ہو کر لال ہوتی تھی اور آنکھیں سختی سے بند کر کے دیوار پر سر رکھتے ہوئے ڈھس ڈھس خود کو مارنے لگتی تھی۔ مٹھیاں بھیج گئی تھی جیسے خود کو کنٹرول کر رہی۔ کمرے میں نرس آ گئی۔ آپ ہی پلیز ریلیکس۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ظفر نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، چلو یہاں سے۔ وہ دونوں پلٹ گئے۔ پیچھے سے زینت کی آواز گونجی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ظفر شاہ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ظفر کے قدم رکے مگر وہ ٹھہرا نہیں۔ وہ ایمان کو لیتا ہاسپٹل سے ہی باہر نکل گیا۔ اس کے ہاتھ پر انگلیاں پھیرتے اس کے بالوں میں بھی ہاتھ چلا رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی جنونیت دیکھ رہی تھی، کس حد تک چاہا تھا اس نے ظفر کو اور کس حد تک وہ خود کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ اٹھنے لگی تو اسے ہاتھ سے تھام کر اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ کہاں جا رہی؟ کہیں نہیں۔ اپنے حصار میں لیتے اس کے ہونٹوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ محبت کرنے کا وقت ہے، کہیں مت جاؤ۔ وہ مسکرائی، اپنا حصار اپنے شوہر پر اور سخت کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کی بیگم آپ کے پاس ہے، کہیں نہیں جا رہی۔ تو اتراتے ہوئے مسکرایا اور سائڈ لیمپ آف کر دیا۔ مبارک و برخوردار باپ بننے والے ہو، اللہ تمہیں یہ خوشی مبارک کرے۔ وہ مسکرایا اور ایمان کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ خوشی اسے کل رات ملی تھی۔ ایمان کی طرف سے وہ بہت خوش تھا۔ اللہ اسے مکمل کر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور یہ خوشی جیسے ان کے زخموں پر مرہم بن کر اتری تھی۔ وہ نہیں جاتا تھا مگر ایمان ہر ہفتے ہاسپٹل جایا کرتی تھی اپنی بہن کے پاس۔ وہ بات نہیں کرتی تھی ایمان سے مگر ایمان اس کے پاس گھنٹوں بیٹھا کرتی تھی۔ سمیشا کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ وہ کتاب لے کر وہیں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے جہاں زینت ہوتی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو کتاب پڑھتے ہوئے دیواروں سے، پودوں سے اور ہاتھوں سے الجھتے ہوئے دیکھتے رہتے تھے۔ آنکھیں بھیگ جایا کرتی تھی، دل رونے کو اور چیخنے کو کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی زینت کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ کوئی چیز اٹھا کر مار بھی دیا کرتی تھی مگر وہ باپ تھے نا، اس کے ہاتھوں سے زخم بھی کھا لیتے تھے۔
مگر شکایت نہیں کرتے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ میں موٹی ہو گئی ہوں نا؟ وہ اپنے حصار میں لیتا ہوا ہنسا۔ نہیں، تم خوبصورت لگ رہی ہو، بہت زیادہ خوبصورت۔ اچھا، گارنٹی لے رہے ہو نا ہمیشہ ایسے ہی پیار کرو گے؟ ہاں، گارنٹی لے رہا ہوں، ہمیشہ ایسے ہی پیار کروں گا، ایسے ہی سراہوں گا۔ وہ پلٹی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی آگے کی۔ اگر مکرے نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ یہ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ آج کل اس کے موڈس میں تبدیلی آئی ہوئی تھی۔ وہ جانے کیا بولتی رہتی تھی اور وہ اس پر ہنستا رہتا تھا۔ ابھی وہ اس پر ہنس رہا تھا، اس کے انداز پر، اس کی باتوں پر، اور اس میں الجھ رہی تھی۔ اس کے یوں خود میں الجھنے پر وہ اترایا۔ اب تو خود ہی رومانٹک ہو جاتی ہو۔ وہ ہنس پڑی۔ عادت جو ہو گئی ہے۔ اس کا ناک کھینچتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ گئی تھی۔ وہ دونوں بے حد مکمل تھے کیونکہ ان کی محبت میں ضد اور انا نہیں تھی۔ ایمان تو قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، مگر ظفر نے اس محبت پر قربانی کی مہر نہیں لگائی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور محبت میں جدائی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔